मैसेज को मैंने तैयारी की है कि 23 बोर्ड पे मैं कलाम सुनाऊं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुदा ने इसके लिए मेरे ज़हन को खोला और मुझे बरकतें इसमें से दिखाई। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। इसके मायने क्या है? यानी पूरे तौर पर खुदा की कुदरत को और उसके जलाल को मान लेना कि तू मेरा खुदा है और मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि मुझे कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो मैंने तेरी कुदरत को और तेरे इख्तियार को अपनी जिंदगी में मान लिया है। और आगे बड़ा खूबसूरत लिखा है, आगे लिखा है वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। हमारी हैसियत कुछ नहीं है, सदाकत की राहों पर ले जाना उसका काम है। वो हमें सदाकत की राहों पर चलाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, रात को मैं दुआ में यहाँ पर बच्चों के साथ आया। पास्टर जहांगीर ने जो दुआ को शुरू किया है, छठा दिन था कल शाम। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उन्होंने 21 दिन की दुआया ये इबादत रखी है, दुआ हर रोज शाम को 9 से 10 बजे तक। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने लिबास को बदलना चाहते हो जो जिस्मानी तौर पर डैमेज है, इसको अगर संवारना चाहते हो, नया लिबास पहनना चाहते हो, तो दुआ में जरूर आ जाओ। खुदा आपके लिबास को तब्दील कर देगा। लोग आपको देख कर कहेंगे ये शख्स मर्द दुआ है। हालेलुया। और सब चीजें जो नाकामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। हालेलुया। हमारी नाकामी की वजूहात क्या होती है कि हम अपने चर्चेस के साथ, लीडर के साथ मिलकर उस काम को करते नहीं है जिसका खुदा ने जिसको इख्तियार दिया है कि तू जो कुछ बांधेगा बंध जाएगा, जो कुछ खोलेगा वो खुल जाएगा। हालेलुया। हम उसके साथ चलते नहीं है, नुक्ताचीनी करते हैं, हम अपनी मर्जी से चलते हैं, हम अपनी मर्जी से नाकामियों का चुनाव करते हैं, लेकिन खुदा की शख्सियत, उसकी हाकमियत और उसकी कुदरत को नहीं मानते। इस वजह से हम सब नाकाम होते हैं, कमजोर होते हैं और नाकामियां हमारे हिस्से में आती हैं। मैं ये समझता हूँ नाकामियां हमारे लिए नहीं है। अगर हमारा खुदा फातिह है, हमारा यीशु फातिह है। कितने लोग जानते हैं कि यीशु फातिह है? हालेलुया। यीशु अगर फातिह है तो फिर हम नाकाम हैं? हम नाकाम हो सकते हैं? हम क्यों नाकाम हैं? क्योंकि हम अपनी मर्जी करते हैं। बनी इस्राएल कौम की तरह, बनी इस्राएल कौम जब अपनी मर्जियां करती थी, उस वक्त वो मार खाते, बेइज्जत होते, लोगों से परेशान होते, दुश्वार होते, कर्जदार उनको और वो गुलाम बनाते, बहुत कुछ उनके साथ होता, उनकी बेटियों की, उनकी अपनी इज्जत है कुछ भी न रहते। जिस दिन वो खुदा के साथ खड़े हो जाते, वो पूरी दुनिया से बढ़कर आजाद हासिल करते और पूरी दुनिया में उनका नाम होता। हालेलुया। वजह क्या है? खुदा की बात को ना मानना, खुदा की हाकमियत को तस्लीम ना करना, अपनी मर्जी करना। जब हम अपनी मर्जी करते हैं तो हम खुदा की हाकमियत से बाहर चले जाते हैं। जब हम खुदा की हाकमियत को तस्लीम करते हैं तो हम उसके सामने झुक जाते हैं, कहते हैं खुदा इस बदन में तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। हम अपने मसाइल को और अपनी जरूरतों को, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा है उसको हम हैसियत देते हैं, उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। मैं ये समझता हूँ यही हमारी कमजोरी की वजूहात है। हमारी जिंदगी की लाइफ की सबसे ज्यादा जो सबसे बढ़कर किसी को उत्तम दर्जा देना है, इज्जत देनी है, तो अपनी जिंदगी में खुदा को इज्जत देनी है। हालेलुया। तब हमारी जिंदगी के अंदर कामयाबियां आएंगी। मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। कमियां क्यों हमारी जिंदगियों के अंदर है? इस दाऊद ने क्यों ये सब कुछ ये लिखा और क्यों कलमबंद ये सब कुछ हुआ? उसने खुदा को अपना चौपान मान लिया। उसने जान लिया कि जिस तरह मैं अपनी भेड़ों की चौपानी करता हूं, तो मैं अपनी भेड़ों की रखवाली किस तरह से दिलो जान से करता हूं, मेरा खुदा इससे बढ़कर मेरी चौपानी कर सकता है। वो मेरा चौपान बनकर है और मैं जानता हूं कि वो सबसे बढ़कर
میری نگرانی کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ لیکن اگر ہم اس کی حاکمیت کو مانیں گے، اس کی حاکمیت کو مان کر اپنی زندگی کا سب سے زیادہ شخصی نجات دہندہ مان کر اس پر ایمان لائیں گے اور ایمان لا کر چلیں گے، تب وہ ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اگر ہم ایمان لا کر نہیں چلیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح زندگی ویران اور پریشان، دشوار، اور زندگی کے اندر ویرانیاں، پریشانیاں، دشواریاں، چیلنج ہماری زندگی کے اندر بے تحاشا رہیں گے۔ اگر آپ بالکل چھوٹی سی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا اپنا زبان اس کو مان کر سب چیزوں کے لیے اس پر اعتقاد رکھنا شروع کر دیں کہ چاہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، موت کے سایہ کی وادی، موت منڈلا رہی ہو، آپ کا خدا موت کو زندگی میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! بشرط کہ آپ اس کی حاکمیت کو، اس کے حکم کو مانیں، اپنی زندگی میں سب سے پہلے اس کو درجہ دیں، اس کو پریورٹی دیں۔ تو میرا خدا ہے، میرا راستہ روکنے والے سب شرمندہ ہوں گے، تو مجھے سرفراز کرے گا، کیونکہ تو میرا چوپان ہے، تو میرا خداوند ہے۔ اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھو، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر راحت کچھ بھی نہ ہو، کوئی راحت جیسی کوئی چیز نہ ہو، اندر تڑپ ہو، پریشانیوں، دشواریوں کی طرف کیسے نکلوں، کیا کروں، قرض ہے، پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، بہت سارا پریشانیاں ہیں، کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ سوچیں، غور کریں، وہاں پر آپ مس کر رہے ہیں اپنے چوپان کو، جو آپ کو سب کچھ کر سکتا ہے، جو سب چیزیں دے سکتا ہے، آپ کی رکھوالی کر سکتا ہے، آپ کو جاب کے اندر وہ سرفراز کر سکتا ہے، وہ آپ کو ہر طرح کی راحت دے سکتا ہے۔ جب آپ اندر سے جلے ہوں، جب آپ اندر مصیبتوں سے بہت زیادہ بکھلائے ہوں، چوپان کو پکارے۔ میں نے یہاں پر غور سے دیکھا تو ہم نے کیوں اس کو مان لیا؟ خدا میرا چوپان ہے، کیوں اس کو مان لیا؟ وہ جانتا تھا کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے وہ درندوں کا مقابلہ کرتا ہوں، میں درندوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو میری بھیڑ کو چرا نہیں سکتا۔ اس نے مان لیا کہ میرا خدا اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ میری رکھوالی کر سکتا ہے، وہ میری نگہبانی کر سکتا ہے، وہ میرا چوپان ہے۔ ہاللیلویہ! جب اس کی حاکمیت میں وہ چلتا اور زندگی بھر کسی شخص نے اس پر ہاتھ نہیں چلایا اور اس پر فتح جبری حاصل نہیں کی، جتنے بھی دشمن اس کے سامنے آئے، اسے جان لیا کہ چوپان ساتھ ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، ان کو کتنے طاقتور ہے، نو پرابلم، چوپان زیادہ طاقتور ہے، میرا چوپان کے پاس زیادہ طاقت ہے، میرے چوپان کے پاس زیادہ طاقت ہے۔ اپنے آپ کو چارج کریں۔ چارج کیسے کر سکتے ہیں؟ دعا میں، دعا میں۔ دعا آپ کے سامنے سے وہ ساری چیزوں کو ہٹاتی ہے، جیسے گدلا ہو جاتا ہے نا جسم، گندگی جسم کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کو دھونے کے لیے آپ کو کتنے اچھے سرف کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا گدلا جسم جو ہے یسوع کے خون سے اتنا صاف ہو جاتا ہے، برف سے بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہم سب جب اس کو دھو کر اس کے سامنے جائیں گے تو خدا یسوع مسیح ہمیں فتح بخشے گا، ہمیں برکتیں دے گا۔ لیکن اگر ہم ان باتوں کو جانیں گے، ان باتوں کو سمجھیں گے، میری پیاری بہنوں بیٹیوں، اس کو سمجھ لو، اس کو جان لو، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ تیسری آیت میں وہ میری جان کو کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اپنا ہاتھ اونچا کر کے کہو، مجھے صداقت کی راہوں پر لے چل، مجھے صداقت کی راہوں پر لے جا، مجھے صداقت کی راہوں پر لے جا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس صداقت کی راہوں پر ہمیں کون لے جا سکتا ہے؟ خداوند۔ خداوند اس کو پکارتے ہوئے اس کو کہیں مجھے صداقت کی راہوں پر لے جا۔ ملاقات کس سے ہوگی؟ کسی راہ میں چلنے کے لیے، جانے کے لیے
ہم کسی کو ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جب آپ صداقت کی راہوں پر چلنا شروع کریں گے تو ملاقات کس سے ہوگی؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یسوع ہے۔ اس سے ملاقات ہوگی، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا میں اب سے اب تک ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں۔ پھر آپ کہیں گے تو اچھا چوپان ہے نا؟ اچھا چوپان اپنے بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا، اس لیے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اچھا چرواہا اپنے بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا چوپان اس کو ماننا، اس کو کہا کہ تو میرا چوپان ہے، تو میرا خداوند ہے، تو میرا مرجی ہے، میں جانتا ہوں تجھے تو کیا کر سکتا ہے۔ بائبل کی اسٹڈی کرو، بائبل کا مطالعہ کرو، وہ کسی جگہ شرمندہ نہیں ہوا، وہ چاہے کسی کنڈیشن میں ہے، وہ کسی طرح کے سفر میں ہے، کسی طرح کے خطرے کے اندر ہے، اس نے خطروں کے اندر بھی اپنی چوپان کو اپنی نگاہ میں رکھا اور ایمان رکھا اس پر کہ ایسے خطروں کے اندر تو میرا خدا ہے، تو مجھے بچائے گا، وہ آپ کو بھی بچائے گا، وہ آپ کو بھی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو بھی فتح بخشے گا۔ اس کو اپنی زندگی کا چوپان مان کر چلو، اپنی زندگی کا چوپان مان کر ہر جگہ پہ، ہر ایریا میں، ایجوکیشن میں، جاب میں، اپنے سب کاروبار میں، اپنے سارے سسٹم کے اندر، زندگی کے اندر ہر طرح سے اس کو چوپان بناؤ، تو میرا چوپان ہے، مجھے کبھی کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے ان باتوں کو سنا ہے۔ خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اسی لیے میں نے اس آیت کو پڑھ کے کہا 4 آیت کو، اس میں کیا لکھا ہے؟ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ سب کہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیری آسا اور تیرے لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایسا ایمان ہو، ایسا ایمان ہو تو آپ کے اندر کام ہو سکتے ہیں۔ کبھی آپ شادمان ہوں گے، دشمن رو رہا ہوگا اور آپ ہنس رہے ہوں گے یسوع کے نام میں، کیونکہ آپ کے پاس امید ہے، آپ کے پاس چوپان ہے، آپ کو بچانے والا موجود ہے، زندہ ہے۔ آپ سب خدا کی تعظیم کریں گے، آپ سب خدا کی ستائش کریں گے۔ میری پیاری بہنوں بیٹیوں، ہم سب خدا کے لوگ ہیں، ہمیں ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے، ہم نے ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اصل میں ہماری وجوہات ناکامی کی کیا ہے کہ ہم چرچ سے بلیسفل کلام سن کر نکلتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہی ہم اپنی پرانی عادتیں، پرانی باتیں، پرانی سوچ، بیمار سوچ، ناکام الفاظ ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باہر نکل کر ہم کلام کو نہیں، اپنے جو کلام سنا ہے اس کو نہیں استعمال کرتے، کہ لفظ منہ سے نکلنے سے پہلے کہ میرے پاس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب چوپان یسوع ہے تو کر کیوں نہیں سکتا؟ تیرا چوپان تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تجھے اس پر یقین نہیں ہے، تجھے اس پر بلیو نہیں ہے، تو اس پر یقین نہیں کرتا، تو اس کو نہیں جانتا، اس کا نام تو نے نہیں سنا، اس کو تو نے نہیں جانا، اس کو نہیں پہچانا، اس کا مطلب نہیں پہچانا۔ اگر پہچاننا ہوتا تو کہتا میں ناکام نہیں ہوگا، میں فتح پاؤں گا یسوع مسیح کے نام میں، کیونکہ میرا چوپان فاتح ہے، وہ فاتح ہے، وہ فاتح ہے، اور میں فتح پاؤں گا، میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ خدا کے کلام میں پر امید ہو، آپ کلام کو جانتے ہو، آپ کلام کو سمجھتے ہو۔ اس لیے ہم اس سال کے اندر کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کلام سے واقف ہو۔ ہم نے پلان بنائے کہ اس سال میں جو بائبل کو پورا پڑھے گا، یعنی شروع کر دیں اور سال کے اینڈ میں جا کر یا کبھی بھی ہمیں بتائیں کہ میں نے بائبل کو پورا پڑھ لیا ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک، تو ہم اپریشیٹ کریں گے، آپ کے لیے اچھی ٹریٹ کا انتظام کریں گے، کچھ نہ کچھ بہت بہترین خدا میں ہو کر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو اس بات کا احساس حاصل ہو کہ میں نے بائبل کو پورا پڑھا ہے، اور اس سال میں آپ نے بائبل کو ختم کرنا ہے۔ کتنے لوگ بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ۔ اتنے لوگ بائبل پڑھیں گے، پوری بائبل پڑھیں گے تو پوری خدا کی برکت کو حاصل کریں گے کہ کہاں کہاں خدا نے کیا کچھ کر دیا ہے۔ ہاللیلویا،
کہاں کہاں میں خدا نے کیا کیا ہے، میں اس ساری صداقت سے واقف ہو جاؤں اور میں جان جاؤں کہ میرا خدا کتنا بھلا ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، میں ان چیزوں سے واقف ہو جاؤں۔ یہ بڑی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور پھر دوسری، اس اپریل کے اندر بھی ہم سوچیں گے ایک مقابلہ کرنے کے لیے ہم جائیں گے پاسٹر زیشان کے چرچ میں، وہاں پر متی کی انجیل کے مطالعہ ہوگا۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بھولنا جو بعد میں، تو میں نے ایسی باتیں سب آپ کے سامنے رکھی میسج کے دوران کہ آپ نے بائبل کے اندر سے سوال جو آپ کوئسچن یہ سب کچھ کرتے ہیں، جیسے ہم یہ دیکھیں کہ یسوع نام رکھا، یسوع نام کا مطلب کیا ہے؟ یسوع نام کا کیا مطلب ہے بتا سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ نجات۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح سے کوئسچن ہم نے لکھنے ہیں اور اس طرح سے کوئسچن ہم نے نوٹ کرنے، سب نوٹ بنانا ہے متی کی انجیل سے صرف، بس اور کسی کتاب میں سے نہیں، حوالہ دے کر اس میں سے ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک پلان ہے ہمارے پاس اس سال میں۔ تو سب سے بڑھ کر پلان ہمارے پاس خدا کی نجات کا ہے، آپ کی آنکھیں کھلنے کا ہے، آپ کی راستے کا ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کا ہے، آپ کی برکتوں کے لیے ہے، آپ کی خوشحالی کے لیے ہے، آپ کی نجات کے لیے ہے۔ میں ساری باتیں کیوں بول رہا ہوں؟ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تو موت دکھائی دیتی ہے، لیکن خدا کے گھر میں اور کلام میں سے زندگی دکھائی دیتی ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھو کہ زندگی خدا کے کلام میں ہے، اس کے نام میں ہے، اس کی قدرت کے اندر ہے۔ اور اسی لیے جب اس آیت کے اندر بڑا خوبصورت لکھا ہے، چاہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی جنگیں جدل ہو اور جو کچھ بھی ہو، لیکن آپ کا خدا جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ اس وقت لوگ زمین پر مریں گے، لیکن خدا کے راس پاس لوگ ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے، وہ آسمان پر اوپر اٹھائے جائیں گے۔ لیکن یہ سب باتیں ایسے نہیں ہوں گی جب تک خدا کے لوگ اٹھائے نہ جائیں۔ دنیا کے اندر ایسی چیزیں نہیں آنے والی، موت اور ہر چیز یہاں پر نہیں آئے گی جب تک خدا کے لوگ اٹھائے نہ جائیں۔ خدا کے لوگ پہلے اٹھائے جائیں گے، یہ دکھ وہ نہیں دیکھیں گے، یہ مصیبتیں وہ نہیں اٹھائیں گے، ان کو خدا بچائے گا، ان کو خدا نجات بخشے گا۔ آئیے پڑھ کر دیکھ لو، آئیے میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا مکاشفہ کی کتاب میں سے